बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 3 फरवरी बरोज़ जुम्मा हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। इमरान रियाज़ खान को उनके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया है गुलाम मुर्तज़ा विरक साहब ने, जुडिशल मजिस्ट्रेट है लाहौर के, और बड़ा दबंग फैसला किया है जज साहब ने। वो फैसला भी मैं आपके सामने पढ़ के सुनाऊंगा। और साथ हम बात करेंगे शेख रशीद के खिलाफ जो कार्रवाई की गई है, नई कार्रवाई जो बिलावल जरदारी की तौहीन, पहले तौहीन आसिफ जरदारी का मुकदमा दर्ज है, अब दूसरा तौहीन बिलावल जरदारी का मुकदमा दर्ज हुआ है। वो FIR भी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। लेकिन जो दरख्वास्त दायर की गई थी शेख रशीद की जानिब से, जिसमें तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई थी उस मुतल्लिका SHO के खिलाफ, और कहा गया था कि जब अदालत ने नोटिस सस्पेंड कर दिया था, जब तलबी का नोटिस सस्पेंड हो गया तो उसके बाद कार्रवाई FIR कैसे हो सकती है। उस पर जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने समाअत की। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर इस्तफसार किया कि किस ऑर्डर की खिलाफ वर्जी हुई है। आपने सिर्फ नोटिस को चैलेंज किया था, FIR को नहीं किया था। उस वक्त FIR नहीं हुई थी, उस ऑर्डर पर किस तरह तौहीन हो गई। वकला ने कहा अदालत ने पुलिस को FIR दर्ज करने से नहीं रोका था, अदालत ने पुलिस तलबी को मुअत्तल किया था। जिस पर वकील ने कहा उस वक्त पुलिस ने इंक्वायरी शुरू कर रखी थी जिस पर FIR हुई है। इंक्वायरी का जब नोटिस मुअत्तल हो गया जब इंक्वायरी का नोटिस मुअत्तल हो गया तो फिर कैसे ये FIR दर्ज कर सकते हैं। शेख रशीद के वकील ने कहा कि ऐसी इंक्वायरी की बुनियाद पर पुलिस ने समन नोटिस जारी किया हुआ था जिसको अदालत ने मुअत्तल किया। अब आप बताएं कि जब इंक्वायरी का नोटिस मुअत्तल हो गया तो उस इंक्वायरी की बुनियाद पर, जिस इंक्वायरी में रिस्पोंडेंट पेश नहीं हुआ या अदालत के सामने नहीं गया जो पिटिशनर है, तो उसकी बुनियाद पर FIR कैसे दर्ज होगी। अदालत को ये कहा तो अदालत ने ये बात कंसीडर कर ली। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था, अदालत ने नोटिस मुअत्तल किया था, इसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताएं। शेख रशीद के वकील ने कहा कि हुक्मनामे से ये तासुर गया कि मामला कोर्ट में है तो इदारे तहम्मुल का मुजाहरा करेंगे। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने रिमार्क दिए कि काश इतना एहतराम अदालतों का होता, अगर सब कुछ ठीक होता तो नौबत यहाँ तक ना पहुँचती। यहाँ तो एक केस में जमानत होती है तो बाहर से किसी दूसरे मुकदमे में उठा लिया जाता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने दरखास्त पर SHO को, अटॉर्नी जनरल को, एडवोकेट जनरल को नोटिस जारी किया और अदालत ने थाना पारा के SHO को आइंदा समाअत पर रिकॉर्ड समेत तलब कर लिया और 6 फरवरी के लिए समाअत को मुलतवी कर दिया। तौहीन अदालत की दरखास्त पर नोटिस जारी हो गया है SHO मुतलका को, और SHO को कहा है कि आप अदालत में पेश हों और सारा रिकॉर्ड लेकर आएँ और अदालत कानून के मुताबिक फिर इसको देखेगी। जबकि दूसरी जानिब शेख रशीद के खिलाफ एक नई FIR दर्ज की गई है। ये FIR दर्ज हुई है कराची में, मवाज गोट का इलाका है कराची का, और कहते हैं जी कि मैं पत्ता बाला फैमिली के रिहायश पजीर हूँ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में बहैसियत सीनियर नायब सदर PS 112 काम करता हूँ। इमरोज़ अपने दफ्तर में अपने दीगर साथ पीपल्स पार्टी के दफ्तर में अपने दीगर साथियों के साथ मौजूद था कि मोरखा 2/2/2023 बवक्त 4:30 बजे शाम मैंने सोशल मीडिया पर देखा अवामी मुस्लिम लीग का सरबराह पोली क्लिनिक अस्पताल इस्लामाबाद में मीडिया नुमाइंदों से चेयरमैन बिलावल जरदारी साहब वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के खिलाफ गैर अखलाकी गलीज़, इंतहाई गलीज़ गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल कर रहा था, जिसको सुनने के बाद पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुनान में इश्तियाल फैल गया। अब इनकी इतनी जुर्रत नहीं है कि वो गैर अखलाकी जो अल्फाज थे वो कम अज़ कम आप यहाँ लिख तो देते कि वो कौन से गैर अखलाकी अल्फाज थे कि जिनकी बुनियाद पर आपने बिलावल जरदारी की तौहीन हो गई और आपने मुकदमा दर्ज किया। सिंपल इतना लिखा है कि इंतहाई गलीज़ और गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए गए। अब वो कौन से हैं, वो आप जानते हैं कि जब पोली क्लिनिक में मीडिया से वो गुफ्तगू कर रहे थे, शेख रशीद का अपना एक स्टाइल है, तो उनसे जब सवाल किया गया तो सोशल मीडिया पर मैंने देखा है, और जो बात ठीक नहीं है, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए थी शेख रशीद को। उन्होंने कहा मेरे खिलाफ, मेरे साथ फिर आप बिलावल का भी टेस्ट करवा लें, मेडिकल टेस्ट करवा लें। उस बुनियाद पर यह मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन आप कराची की पुलिस है वो इतनी जो मुअद्दब है बिलावल जरदारी की, और अदब है कि FIR में भी, भले उनको पता था कि FIR में जब तक वो अल्फाज इस्तेमाल नहीं करेंगे FIR की कोई हैसियत नहीं है, लेकिन सिर्फ इस बुनियाद पर कि गैर अखलाकी अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, जिसके बाद पीपल्स पार्टी के हज़ारों कारकुनान में इश्तियाल फैल गया और लोगों की बड़ी तादाद बाहर रोड पर निकल आई। अब आपने किसी ने देखा हो तो मुझे भी कोई बता दें, कोई सोशल मीडिया पर कोई वीडियो वायरल हुई हो कि कराची में हज़ारों कारकुनान निकल आए, सखर में निकल आए, लाड़काना में, चलो सिंध में निकल आते, कहाँ कौन निकला है। कहते हैं जी कि मेरे साथ फला फला जो थे लोग भी शामिल थे, जो गवाह हैं वो भी मेरे साथ ये घटिया इंतहाई गलीज
جو گفتگو ہے شیخ رشید کی، اس کو انہوں نے سنا ہے۔ اب اس حوالے سے خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شیخ رشید کی گرفتاری کے لیے کراچی سے ٹیمیں اسلام آباد پہنچ گئی ہیں۔ مقدمے میں دفعات کون سی ہیں؟ 506، 504، دفعہ 500 اور دفعہ 153 پہ۔ اب اگر اس طرح مقدمات درج ہونے لگ جائیں اور پھر یہ کہتے ہیں کہ ہم نے آپ کو بلایا ہے اے پی سی میں آپ آئیں، جب آپ کا حال یہ ہو، اے پی سی میں تو آپ نے اس وجہ سے بلایا کہ جس کو آپ ناک آؤٹ کرنا چاہتے تھے یا جس کو آپ نکالنا چاہتے تھے، اب آپ کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر آپ کا کوئی بھی کام نہیں ہونے والا، جو عوام کے دل میں رہتا ہے آپ اس کو نہیں نکال سکتے۔ یہی آپ نے اپنی شکست تسلیم کرتے ہوئے عمران خان کو بھی انوائٹ کیا ہے، جس عمران خان کو تو آپ سمجھتے تھے کہ وہ تو اس کا کوئی اب تعلق ہی نہیں ہے ہماری سیاست میں، اس کی جگہ ہی کوئی نہیں ہے، جس کو آپ نے جگہ، آپ کہتے تھے کہ جگہ نہیں ہے، عوام کہتی تھی کہ ساری جگہ اس کی ہے، ساری جگہ کا مالک وہ ہے، آپ کو دوبارہ ان کو بلانا پڑا۔ لیکن وہ کیوں آئے کہ جس پر آپ اس طریقے سے مقدمات کر رہے ہیں کہ بلاول زرداری کے خلاف بات کر دی جائے توہین بلاول زرداری ہے، الیکشن کمیشن کے خلاف بات کر دی جائے توہین الیکشن کمیشن ہے، عدالتوں کا تو پھر اور معیار ہے، پھر ہمارے اداروں کا تو کیا بات ہے، ان کا تو اور مقام ہے، تو بھئی کس کا پھر بات کرنی ہے؟ تو آرٹیکل 19 کو ختم کر دیں اور پھر جو ایک آئین پاکستان کی کو معطل کر دیں، پھر چیزیں جو ہیں اگر ایسی چلانی ہیں تو پھر چلاتے رہیں۔ بہرحال ان کے خلاف یہ مقدمہ درج کیا گیا اور کہا یہ جا رہا ہے کہ ان کو لے جائیں گے اور ان کو کراچی لے کے جائیں گے، اور جیسے اعظم سواتی کو لے کر گئے ہیں تو اعظم سواتی سے آج ہوئی ہے ہماری ملاقات لاہور ہائی کورٹ میں، تو وہ عمران ریاض خان کا جب جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے ہم گئے ہوئے تھے تو وہاں بھی تو اعظم سواتی صاحب موجود تھے، تو ان کو آپ نے کیا بگاڑ لیا؟ وہ تو ماشاءاللہ بڑے فٹ اور بڑے جذبے کے ساتھ وہ پہلے لاہور ہائی کورٹ میں کیسز میں پیش ہوئے، پھر عمران ریاض خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے جوڈیشل مجسٹریٹ ضلع کچہری میں بھی آئے۔ عمران ریاض خان کو جوڈیشل مجسٹریٹ غلام مرتضی ورک کی عدالت میں آج پیش کیا گیا تھا۔ میاں علی اشفاق ایڈوکیٹ ان کی جانب سے پیش ہوئے۔ آپ جانتے ہیں کہ میاں اشفاق کا ایک خاص طریقہ ہے کیس لڑنے کا، وہ کیس کو اتنا لمبا لے جاتے ہیں، 3 گھنٹے وہ بحث کرتے ہیں ایک ریمانڈ پر۔ ریمانڈ میں 2 حرفی 3 حرفی بات ہوتی ہے، لیکن چونکہ اور وہ میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں کہ اللہ پاک نے ان کو ایک دیا ہے کہ وہ جتنا تمام لوگوں کا غصہ جو ایف آئی اے پہ ہے وہ ایک بندہ نکال دیتا ہے، وہ جیسے بابر روان صاحب نے کیا تھا ویسے ہی میاں علی اشفاق نے آج ایف آئی اے کے ساتھ کیا ہے۔ انہوں نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ یہ جو 14 روزہ جسمانی ریمانڈ کی درخواست دی ہے اس میں کوئی وجوہات بیان نہیں کی گئی، کیوں چاہیے ان کو؟ عمران ریاض خان پر نفرت انگیز تقریر کرنے کا الزام لگایا گیا۔ درخواست میں کہا گیا کہ عمران ریاض کی تقریر ایف آئی اے کی علاقائی حدود میں آتی ہے۔ عمران کے وکیل نے موقف اپنایا کہ ایف آئی اے کا علاقائی حدود کا نقطہ قابل غور ہے، قانونی حدود کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، جب کوئی جرم ثابت ہونا نہ پایا گیا ہو تو ملزم کو مقدمے سے ڈسچارج کیا جاتا ہے۔ اسی نوعیت کے مقدمے میں اسی عدالت نے ملزم کا مقدمہ خارج کیا تھا۔ میاں علی اشفاق نے استدعا کی کہ عمران ریاض خان کے خلاف مقدمہ خارج کیا جائے، ان کے خلاف 21 مقدمے اسی نوعیت کے پہلے ہی درج ہوئے تھے، یہ ایک ایک کر کے ہارتے رہیں گے، یہ بیان دینا کوئی جرم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ قمر باجوہ نے کہا کہ ان کے ادارے کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یہ کہنا بھی کوئی جرم نہیں ہے، عوام سے پوچھنا کہ آرمی کا سیاست سے کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے یہ کوئی جرم ہے، ایک ادارے کے سربراہ دعویٰ صدی کا سب سے بڑا سچ نہیں ہے۔ میاں علی اشفاق نے کہا کہ جنرل صاحب کو مخاطب کرنا کوئی جرم نہیں ہے، اس عدالت میں کوئی ایسا شخص نہیں جو محب وطن نہ ہو۔ اس دوران کمرہ عدالت میں تالیاں بھی بجیں جیسے وہ پورا ایک فلمی سین تھا، جس پر پھر جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب ناراض ہو گئے کہ یہ عدالت ہے، کوئی فلم کا سین نہیں ہے، اور آپ عدالت کا جو تقدس ہے اس کو آپ ملحوظ خاطر رکھیں اور یہ تالیاں شالیاں نہ بجائیں۔ بہرحال تالیاں بجانے والوں کو باہر نکال دیا۔ دوران سماعت کمرہ عدالت میں عرش شریف کا بھی تذکرہ ہوا۔ میاں علی اشفاق نے عدالت کے سامنے کہا کہ وفاقی حکومت گھٹیا الزامات لگا کر ڈھول پیٹ رہی ہے، اور جو یہ لیڈر ہیں ان کو شرم نہیں آتی، یہ تقریریں کر کے کریڈٹ لیتے ہیں، اپنی آئینی حدود میں رہنے کا کسی بھی طور پر جرم نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ عمران ریاض نے کسی ادارے کو ٹارگٹ نہیں کیا، عدالتیں وفاقی حکومت کے سارے مقدمات کو اٹھا کر پھینک رہی ہیں، جن لوگوں نے عرش شریف کو جان سے مارا ہے وہ عمران ریاض خان کو مارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ سرکاری رپورٹس ہیں، کہیں یہی نہ ہو کہ سرکاری رپورٹس پڑھنا بھی جرم بن جائے۔ انہوں نے کہا کہ قمر باجوہ نے تو دعویٰ نہیں کیا کہ ان کی کوئی توہین ہوئی ہے، قمر باجوہ کا 161 کا بیان تو ریکارڈ پر موجود نہیں ہے۔ ایف آئی اے ادارے کی اپنی ساکھ ختم ہو چکی ہے، ایف آئی اے کون ہوتا ہے ایسے مقدمات درج کرنے والا؟ میاں علی اشفاق نے کہا کہ ایمان مزاری کیس میں جس میں انہوں نے
لفظ بغیرت کا لفظ استعمال کیا تھا، عدالت نے اس کو خارج کر دیا تھا۔ عمران ریاض نے تقریر کی ویڈیو نہیں بنائی، ویڈیو کو سرکولیٹ بھی نہیں کیا۔ 14 جنوری کو عمران ریاض نے ایف آئی اے کو خط لکھ کر پوچھا تھا کہ میرے خلاف کوئی مقدمہ ہے تو بتائیں، اس وقت ایف آئی اے نے نہیں بتایا۔ 2 مہینوں تک ایف آئی اے نے یہ مقدمہ چھپائے رکھا۔ انہوں نے کہا کہ مقدمہ نومبر 2022 سے درج ہے، عمران جہاں کام کرتے ہیں وہاں سے ایف آئی اے دفتر 500 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ ایف آئی اے والے روز عمران ریاض خان کا وی لاگ دیکھتے ہیں، مگر پہلے کیوں نہیں کارروائی کی؟ عمران ریاض خان کے وکیل نے کہا کہ ایف آئی اے اپاہج ایجنسی ہے۔ عمران ریاض خان درج مقدمہ میں جو بیان کیا گیا اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جس بیان کی بنیاد پر مقدمہ درج کیا، اس بیان کو عمران ریاض خان سر کا تاج سمجھتے ہیں۔ میاں علی اشفاق نے کہا کہ ایف آئی اے ٹویٹر یوٹیوب پاسورڈ لینے کے لیے ریکارڈ مانگ رہے ہیں اور ریمانڈ مانگ رہے ہیں۔ ایف آئی اے موبائل کے لاک توڑنے کی اہلیت رکھتے ہیں اور وہ پاسورڈ توڑ چکے ہیں۔ جس بیان کا الزام ایف آئی اے لگا رہا ہے اس کو تسلیم کر لیا، ابھی مزید کس چیز کی ریکوری چاہیے؟ جوڈیشل مجسٹریٹ نے جو وکیل تھی، خاتون وکیل تھی ایف آئی اے کی، ان کی جانب سے بھی عدالت میں بات کی گئی۔ انہوں نے بھی کہا کہ جی ان کا جسمانی ریمانڈ ضروری ہے، ہمیں ان کے موبائل کا پاسورڈ چاہیے، ان کے لیپ ٹاپ کا پاسورڈ چاہیے، وہ ساری چیزیں کرتے رہے۔ عدالت نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ اب عدالت کی جانب سے جو فیصلہ تحریر کیا گیا ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ وہ اس وجہ سے اہم ہے کہ عدالت نے بڑا واضح طور پر جو آنریبل جسٹس غلام مرتضیٰ ورق صاحب ہیں، جوڈیشل مجسٹریٹ صاحب، انہوں نے کہا پوری ڈیٹیل لکھی، 14 صفحات انہوں نے لکھے، 14 پیراگراف لکھے، جس میں انہوں نے جو وکلا تھے ان کی جانب سے جو عمران ریاض خان کے وکلا کی بات لکھی، اس کے بعد ایف آئی اے کی بات لکھی، اور آخر میں جو فائنڈنگز دیں، ان دیز سرکمسٹانسز آئی فائنڈ نو justification to accept the request of FIA for physical remand. No incriminating material is available on the file, even if the whole FIR treated as goes the truth as the accused as well as his counsel admitted. کہ اگر مان لیا جائے کہ پوری ایف آئی آر میں جو الزام لگایا گیا وہ درست ہے، جیسا کہ اس عمران ریاض خان نے بھی اور اس کے وکیل نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے before the court, that they have made the same statement and the same is not false. کہ انہوں نے خود اس کو تسلیم کیا ہے اور جو اسٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے وہ غلط نہیں ہے، وہ اسٹیٹمنٹ وہ ہے جو ایک تقریر میں بیان کی گئی ہے اور اس کو دہرایا گیا ہے۔ Hence, the request of investigation officer is turned down and the accused Imran Riaz Khan is hereby discharged. دیکھو یہ ایک قانون کی بات ہے کہ ڈسچارج کرنا، ریلیز کرنا، ایکوٹ کرنا، یہ 3 جو ہے کسی کو جب مقدمے سے جب انویسٹیگیشن سٹیج پر کسی کو رہا کیا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں ڈسچارج کرنا۔ جب ٹرائل سٹیج پر کسی کو رہا کیا جاتا ہے یا اس کو مقدمہ اس کا بری کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ایکوٹ کیا گیا۔ اور جب کسی کو ضمانت پر انٹرم ریلیف دیتے ہوئے ضمانت پر رہا کیا جاتا ہے ہم کہتے ہیں ریلیز کیا، ضمانت پر ریلیز کر دیا، تو یہ ڈسچارج کیا گیا، کیونکہ ابھی انویسٹیگیشن سٹیج پر اب ڈسچارج یا مجسٹریٹ کر سکتا ہے یا پولیس انویسٹیگیشن آفیسر کر سکتا ہے، یہ 2 کے پاس اختیار ہوتا ہے۔ بہرحال عدالت نے کہا جی کہ ان کو جو یہ مقدمہ ہے اس میں ڈسچارج کیا جاتا ہے، اور یہ عدالت نے، اور میں سمجھتا ہوں کہ ردی کی ٹوکری میں پھینک دیا ہے جج صاحب نے ایف آئی اے کی ایف آئی آر کو، اور اس طریقے کی آپ کر لیں ایف آئی آر، کتنے دن آپ رکھ لیں گے؟ 2 دن 3 دن 4 دن، اس کے بعد رہا ہونا ہی ہوتا ہے۔ اور ایک اور بات کہ اسلام آباد کی عدالتوں سے بہتر میں نے دیکھا ہے لاہور کی جو ہماری عدالتیں ہیں ان کا، بھلے وہ عمران ریاض خان کا پہلا جو مقدمہ کینٹ کچہری میں پیش کیا گیا تھا انہوں نے ڈسچارج کیا تھا، فواد چودھری کو پیش کیا گیا، ان کا راہداری ریمانڈ نہیں دیا 2 دن کا، بلکہ کہا کہ آج ہی ان کو پیش کریں۔ اور آج کا جو ہے تو اسلام آباد کی جو عدالتیں ہیں جس طریقے سے وہ جوڈیشل کر کے ریمانڈ بھیجتی ہیں، میرے خیال میں اگر چیزوں کا اتنا زیادہ دباؤ اور وہ چیزیں نہ ہوں، اور اوپر سے جو ہماری آنریبل ہیں بڑے جو جوڈیشری بھی ہے اور باقی چیزیں، تو ہماری اگر اس طریقے سے فیصلے آنے لگ جائیں تو یہ عوام کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہوگا۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔